वो देखो लंगड़ी आ गई। मैं क्लास से बाहर निकली तो सामने ही निगहत अपनी सहेलियों के साथ खड़ी मेरी तरफ इशारा करके बाआवाज़ बुलंद बोली थी। मैं इन्हीं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। लंगड़ी, अरे ओ लंगड़ी, कहाँ जा रही हो? मैंने अपने पीछे निगहत की तमस्खराना आवाज़ और लड़कियों की दबी दबी हिंसी सुनी तो मुझे बेहद गुस्सा आया, लेकिन मैं कोई जवाब दिए बिना ही खामोशी से अटक अटक कर चलती रही। कोई इस लंगड़ी को पकड़ो, कहीं ये गिर कर अपनी दूसरी टांग भी ना तड़वा ले। निगहत की आवाज़ के साथ लड़कियों का फलक शुगाफ कहकहा सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने बेसाख्ता सामने पड़ा पत्थर उठाया और पीछे मुड़कर इसको दे मारा। मेरा निशाना पक्का था। पत्थर जोर से उसकी पेशानी में जा लगा था। इसने एक जोरदार चीख मारी और पेशानी पर हाथ रखकर नीचे बैठती चली गई। इसके माथे पर एक लाल रंग का बड़ा सा गोमड़ नमूदार हो चुका था। सारी लड़कियां दांतों तले उंगली दबाए यह मंजर देखने में मसरूफ थी। शायद किसी को भी ये तवक्का नहीं थी कि मेरी तरफ से निगहत की बदतमीजी का जवाब उसे इस तरह मिलेगा। वो हैरत से कभी मुझे देखती, कभी निगहत को। जल्द ही यह खबर मैडम आयशा तक भी पहुंच चुकी थी और फौरन ही मैडम के ऑफिस में हम दोनों की तलबी हो गई थी। निगहत बड़े ज़ोरों शोर से मेरी शिकायत लगाने में मसरूफ़ थी, जैसे सारी गलती मेरी ही थी। मैडम, पहले इसने मुझे लंगड़ी कहा और मेरा मजाक उड़ाया था, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने इसे पत्थर खींच मारा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पहल इसी ने की थी। मैंने भी सब हकीकत मैडम को बता दी थी। मैडम ने हम दोनों को काफ़ी सरजनश की थी और निगहत को क्लास में भेजने के बाद मुझे ज़्यादा डांटा था। मैडम का कहना था कि मेरी गलती ज़्यादा थी, क्योंकि निगहत ने मुझे सिर्फ ज़ुबान से लंगड़ी कहा था, लेकिन मैंने इसको हाथ से चोट पहुंचाई थी, जबकि मुझे भी ज़ुबान से ही जवाब देना चाहिए था। मैं खामोश हो गई थी। मैं मैडम को कैसे बताती कि ज़ुबान से दी हुई चोट की शिद्दत हाथ से दी हुई चोट से कहीं ज़्यादा होती है। निगहत की चोट तो दिखाई दे गई थी, लेकिन जो ज़ख्म मेरे दिल पे लगा था वो किसी को दिखाई नहीं दिया था। मैडम को मेरी खामोशी से लगा कि शायद मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे क्लास में वापस जाने का कह दिया था। मेरा नाम किरण है। मेरा तल्लक एक मतवसत तबके की फैमिली से है, जिनको सफ़ेद पोश कहा जाता है। अब्बा सरकारी मुलाजमत करते थे। 4 बहन भाइयों में मेरा नंबर दूसरा था। मेरा एक ही भाई था, जो हम बहनों में सबसे छोटा। मेरी बाकी बहनें और भाई बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल थे, जबकि मुझे बचपन से ही जिस्मानी नक्स लाहक हो चुका था। मुझे पोलियो का मर्ज़ था। अम्मी बताती थीं कि मैं 2 साल की थी जब मुझे तेज़ बुखार हुआ था। 2 दिन बाद बुखार तो उतर गया था, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। जब भी मैं चलने की कोशिश करती तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ती। अम्मा परेशान होकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर भागी थी। डॉक्टर ने ये रूह पर सा खबर सुनाई थी कि मुझे पोलियो हो गया है। 1 साल तक मुसलसल मेरा इलाज होता रहा। इतना लंबा अरसा इलाज जारी रखना मुश्किल तो था, लेकिन अब्बा ने कभी मेरे इलाज में कमी नहीं आने दी। बल्कि अब्बा ने तो मुझे हकीम को भी दिखाया था। हकीम ने मेरी टांग की मालिश के लिए एक तेल दिया था। अम्मा 1 साल तक बाकायदगी से मेरे पाँव की मालिश करती रहीं और जो वर्जिश डॉक्टर ने बताई थी वो भी करवाती रहीं। मुसलसल इलाज और वर्जिश से ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब चलने लगी थी। सिर्फ टुकने के पास हल्का सा लंग बाकी था और चलते हुए पैर मुड़ जाता था। हम सब के लिए यह भी गनीमत था, कम अज़ कम मैं किसी की मोहताज तो नहीं थी और ना अपने काम के लिए मुझे किसी पर इन्हिसार करना पड़ता था। मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेती थी। अपनी बीमारी के सबब मैं बचपन से ही बहुत हसास थी। लोगों की बातों और बदसूरत रवैयों ने मुझे एहसास कमतरी का शिकार बना दिया था। बहनों के अलावा मेरे कोई दोस्त भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ खेलने की बजाय मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे लंगड़ी कहकर बुलाते थे। इसलिए मैंने बाहर जाकर खेलना कूदना बहुत कम कर दिया था। मैं लोगों की बेजारी और नफ़रत बहुत अच्छे से महसूस करने लगी थी। मेरा दाखिला भी स्कूल में देर से हुआ था। मैं 6 साल की उम्र में स्कूल गई थी, लेकिन मैं ज़हीन थी और बहनों के साथ घर पर पढ़ती थी, इसलिए बहुत जल्द मैंने ये फ़र्क ख़त्म कर लिया था। मुझे काफ़ी कुछ आता था, इसलिए मुझे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। घर के करीब ये स्कूल 5वीं जमात तक था। 6ठी क्लास के लिए मुझे हाई स्कूल में दाखिला लेना था, जो कि कदरे दूर था। मेरी बड़ी बहन भी इसी स्कूल में जाती थी, इसीलिए मेरा दाखिला भी इसी स्कूल में करवा दिया गया था। इस स्कूल में लड़कियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और हर लड़की अलग मिजाज की थी। पुराने स्कूल में मुझे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था।
جتنا یہاں کرنا پڑا تھا۔ یہاں اکثر لڑکیاں میرے جسمانی عیب کا مذاق اڑاتیں اور مجھے تمسخر بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو مجھے سرعام لنگڑی کہہ کر پکارتی تھیں۔ مجھے لڑکیوں کے اس رویے سے بہت تکلیف پہنچتی تھی، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ آخر میں کس کی زبان پکڑتی؟ نگہت میری ہی جماعت میں پڑھتی تھی۔ نگہت کا شمار بھی ان ہی فضول اور بدتمیز لڑکیوں میں ہوتا تھا جنہیں کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نگہت کے ساتھ اس کی 7-8 سہیلیوں کا گروپ ہوتا جو سب کی سب اسی کی طرح بدلحاظ تھی۔ نگہت مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور ہر وقت میرا مذاق اڑاتی۔ کچھ عرصہ تو میں نے برداشت کیا تھا، لیکن نگہت کی بدتمیزی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر میں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا تھا۔ آخر مجھے اسکول میں 4 سال گزارنے تھے، کب تک میں اس کا منفی رویہ برداشت کر سکتی تھی؟ آج جب اس نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے بھی اسے پتھر کھینچ مارا تھا۔ نگہت کو اس دن سے کافی سبق مل گیا تھا۔ اب وہ سرعام سب کے سامنے میرا مذاق اڑانے سے گریز کرتی، تاہم پس پردہ مجھے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ نگہت اور اس کی سہیلیاں پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھیں۔ ٹیسٹ میں وہ اکثر فیل ہو جاتی تھی، اس لیے ہر روز استادیوں سے ان کو ڈانٹ پڑتی اور سزا بھی ملتی تھی۔ میں شروع سے ہی کافی ذہین تھی اور پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ گھر آ کر بھی میرا زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ بچپن میں اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے زیادہ کھیل کود نہیں سکتی تھی، کوئی دوست بھی نہیں تھا، اس لیے کتابوں کو ہی اپنا دوست بنا لیا تھا۔ میں کلاس کے ہر ٹیسٹ میں نمایاں نمبر حاصل کرتی تھی۔ تمام ٹیچرز مجھ سے بہت خوش تھی۔ کلاس میں میری ہر روز تعریف ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ لڑکیاں مجھ سے متاثر ہو رہی تھیں۔ بہت سی لڑکیوں نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ نگہت کے گروپ کی کئی لڑکیاں بھی مجھ سے دوستی کی خواہاں تھیں۔ نگہت اس صورتحال سے کافی پریشان تھی، تاہم وہ سوائے جلنے کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی وقت پر لگا کر گزرتا رہا اور میں اسکول ختم کر کے کالج میں آ گئی تھی۔ کالج کی زندگی اسکول کی نسبت بہت الگ تھی۔ یہاں پر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں کالج میں بھی پڑھائی میں نمایاں تھی۔ میں خوب پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابا ہم بہنوں کی جلد شادی کے خواہاں تھے۔ ہم 3 اوپر تلے کی بیٹیاں تھیں اور دیکھنے میں ایک جتنی ہی لگتی تھیں۔ 3 بیٹیوں کی شادی کرنا آسان کام نہیں تھا، اسی لیے ابا فکر مند تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میں نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ بچپن سے میرے حالات ہی ایسے تھے کہ میں اپنی شادی اور گھر بسانے کے خواب آنکھوں میں نہیں سجا سکی تھی اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے شادی کے بارے میں سوچ کر میں کچھ بے چین ہو گئی تھی۔ مگر بہنوں کی شادی تو ہونی تھی۔ اسی مقصد کے تحت گھر پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حنا باجی کا رشتہ تو جلدی ہی طے ہو گیا تھا۔ سرمد بھائی ہمارے دور کے رشتہ دار تھے، وہ سرکاری نوکری پر فائز تھے، فیملی بھی اچھی تھی، دیکھے بھالے لوگ تھے، اسی لیے ابا نے معمولی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی تھی۔ باجی گھر اور ہمیں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے کافی اداس تھیں، لیکن ہم سب بہت خوش تھے اور باجی کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئے تھے۔ میں باجی کی شادی میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ بہنوں اور کزنوں نے کہا تھا کہ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر تقریب میں موجود لوگوں نے اس موقع پر بھی مجھے خوش نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمدردی میں کہے ہوئے ان کے جملوں نے مجھے کافی تکلیف پہنچائی تھی اور میں ایک بار پھر سے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ خیر، حنا باجی کی رخصتی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ گھر میں حنا باجی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب چھوٹی بہن ہیما نے بتایا کہ امی مجھے ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ عافیہ آنٹی آئی ہوئی ہے۔ عافیہ آنٹی امی کی دوست تھی اور وہ بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ عافیہ آنٹی کے شوہر وکیل تھے۔ عافیہ آنٹی کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ ہم بہنوں کو بہت پیار کرتی تھی، خاص طور سے مجھے وہ بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ آنٹی بہت شفیق اور ہمدرد تھیں۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اندر بیٹھے ہوئے اجنبی مہمانوں کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ 3 عورتیں تھیں، جن میں 2 پکی عمر کی اور ایک قدرے کم عمر معلوم ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں عام طور پر مہمانوں سے نہیں ملتی تھی، اس لیے شاید امی نے مجھے لا علم رکھا تھا۔ آؤ آؤ کرن بیٹا، ادھر آ کر بیٹھو، عافیہ آنٹی نے کہا تو میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے اندر چلی آئیں اور سلام کیا۔ مہمان سلام کا جواب دینے کی بجائے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کیا یہ کرن ہے؟ انہوں نے عافیہ آنٹی سے پوچھا۔
جی جی عافیہ آنٹی میری تعریف کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کی لڑکی میں جتنی بھی خوبیاں ہوں مگر اس کے لنگڑے پن کی خامی ہر خوبی پر بھاری پڑ چکی ہے۔ وہ چمک کر بولی۔ امی اور عافیہ آنٹی کے ساتھ میں بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح میری بے عزتی شروع کر دیں گی۔ عافیہ آنٹی نے دبے لفظوں میں انہیں اپنے الفاظ پر غور کرنے کا کہا تو وہ آنٹی کے ہی گلے پڑ گئی تھی کہ آپ نے ہمیں لنگڑی لڑکی دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ جب آپ کی لڑکی میں جسمانی نقص تھا تو آپ نے ہمیں بلایا ہی کیوں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا بھائی کس قدر خوبصورت اور قابل ہے؟ ہم اس کے لیے کسی لنگڑی لڑکی کا انتخاب کیوں کریں گے؟ ہم تو اس کے لیے خوبصورت اور عیب سے پاک بیوی لے کر آئیں گے۔ ہم رشتے کے لیے بلانے سے آپ کو پہلے آپ کو ایک نظر اپنی لڑکی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا تھا مگر وہ عورتیں میرے منہ پر ہی میری اتنی تذلیل کر رہی تھی جیسے میں کائنات کی سب سے حقیر مخلوق تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ کو ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ غصے میں تن فن کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ عافیہ آنٹی بہت شرمندہ تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے دماغ میں جیسے جکڑ چل رہے تھے۔ اگر میری ٹانگ میں نقص تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اپنے جسمانی عیب کی میں خود ذمہ دار تو نہیں تھی۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے تھی مگر لوگ مجھے سزا دینے پر تل گئے تھے۔ اگر ان لوگوں کو اپنے بھائی کی شادی مجھ سے نہیں کرنی تھی تو خاموشی سے بھی جا سکتی تھی۔ اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا موڈ سخت خراب تھا اور مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہیما نے رات کے کھانے کا بولا تو میں نے اسے بھی جھڑک کر کمرے سے بھگا دیا تھا۔ رات کو امی دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آئی تھیں۔ وہ خود بھی بہت دکھی تھی۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا آئندہ اس مقصد کے لیے کسی کو بھی گھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے وہی روایتی باتیں کی تھی کہ عورت کا تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور مجھے ان عورتوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ امی باز نہیں آئیں گی اور وہ میرے لیے رشتے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گی۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران عافیہ آنٹی اور امی نے میرے رشتے کے سلسلے میں کافی کوشش کی تھی مگر کہیں بات نہیں بن سکی تھی۔ میرے لنگڑے پن کا سن کر سب لوگ رشتے سے انکار کر دیتے تھے۔ مجھے امی کی تمام سرگرمیوں کا علم تھا مگر میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تھک ہار کر امی خود ہی میری شادی کا ارادہ ترک کر دیں گی۔ ایک دن میں کالج سے آئی تو گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ مہمان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے اور بغور میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میں سلام کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے امی کی چالاکی پر غصہ آ رہا تھا۔ امی نے جان بوجھ کر انہیں اس ٹائم بلایا تھا تاکہ میرا ان سے سامنا ہو جائے۔ میرے پیچھے امی بھی کمرے میں آ گئی تھی اور ملتجی لہجے میں مجھ سے کہنے لگی کہ میں کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھ جاؤں۔ امی سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں امی کی بات مان کر چپ چاپ مہمانوں کے پاس چلی آئی تھی۔ مجھے وہ عورتیں کافی سلجھی ہوئی لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے تضحیک کا نشانہ بنایا، نہ میرے لنگڑے پن کی وجہ پوچھی بلکہ وہ ہیما اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ مجھے بھی وہ خواتین اچھی لگی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے تذلیل نہیں تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی کافی خوش تھیں۔ امی نے بتایا تھا کہ اچھے کھاتے پیتے مگر سادہ لوگ ہیں۔ ان کا بیٹا راحیل بھی کافی پڑھا لکھا اور اچھی ملازمت پر فائز ہے۔ ان کو سلیقہ مند اور سلجھی ہوئی لڑکی کی تلاش ہے۔ عافیہ آنٹی نے ہماری اور امی کی بہت تعریف کی، اس لیے یہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ امی کا کہنا تھا کہ یہ فیملی کافی الگ مزاج کی اور پڑھی لکھی تھی۔ امی کے مطابق ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں بھی ہم لوگ اچھے لگے ہیں۔ انہوں نے 2-3 دن بعد جواب دینے کا کہا تھا۔ امی کافی پرجوش تھیں۔ امی کو پوری امید تھی کہ یہاں سے میرے رشتے کے لیے لازمی ہاں ہو جائے گی۔ امی کی سادگی پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ابھی تک کسی نے اپنے گئے گزرے لڑکوں کے لیے بھی مجھے نہیں اپنایا تھا اور امی کو ان سے امید تھی، جبکہ مجھے اپنے متعلق ایسی خوش فہمی بالکل نہیں تھی۔ میں کالج سے آئی تو امی کافی چپ چاپ تھیں۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں درد ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھیں۔ میں نے بھی زیادہ خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ امی کیوں چپ تھیں۔ جب بھی کسی رشتے سے انکار ہوتا تھا امی ایسے ہی کچھ دن اداس اور پریشان رہتی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ شام کو میری آنکھ خاصی دیر سے کھلی تھی۔ میں کچن میں چائے بنانے کے لیے جانے لگی تو امی کے کمرے سے باتوں کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ امی ابا کو بتا رہی تھی کہ راحیل کے گھر والے رشتے کے لیے راضی ہیں۔
میں حیران رہ گئی تھی، لیکن امی کی اگلی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ وہ کرن کی بجائے ہما سے رشتہ کرنے کے خواہشمند ہیں، اماں ابا کو بتا رہی تھی۔ وہ تو اسی لیے امی آج صبح سے پریشان اور خاموش تھیں۔ ابا چاہتے تھے کہ رشتے والوں کا ہاں کہہ کر دی جائے، کیونکہ راحیل سے ابا خود مل چکے تھے اور ابا کو راحیل اور اس کا خاندان بہت پسند آیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ کرن کا بھی جہاں نصیب ہوگا بات بن جائے گی، لیکن اگر ایک بیٹی کو اچھا گھر مل رہا ہے تو انکار کرنا مناسب نہیں۔ دل تو امی کا بھی یہی تھا، لیکن امی میری وجہ سے پریشان تھیں کہ ایک بار پھر کرن کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ ابا ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ہمارے جیسے متوسط گھروں میں ایسے رشتے قسمت سے ہی آتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہما کی خواہش کی تھی تو اس میں کچھ غلطیاں نہیں تھیں۔ ہما کم عمر اور خوبصورت تھی، وہ ہر لحاظ سے راحیل کے قابل تھی۔ اگر میں معذور تھی تو اس میں ہما کا کیا قصور تھا کہ میری شادی کے انتظار میں اس کی عمر گزار دی جائے۔ میں نے رات کو امی کو کہہ دیا تھا کہ وہ راحیل کے گھر والوں کو ہما کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ ہما نے دبے دبے انداز میں احتجاج کیا تھا کہ پہلے کرن کی شادی ہونی چاہیے، اس کی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن میں نے ہما کو سمجھا دیا تھا کہ اچھے رشتے بار بار نہیں آتے اور اس کی شادی سے ابا کی ذمہ داری کچھ تو کم ہوگی۔ ایک ماہ بعد ہما کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ ہینا باجی بھی آ گئی تھی، گھر میں چہل پہل اور رونق ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہما کی رخصتی کا دن آ پہنچا تھا۔ ہما کی شادی پر ایک بار پھر مجھے رشتہ دار اور خاندان والوں کی طرف سے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب کے لوگوں کو یہ تجسس تھا کہ میری شادی کیوں نہیں ہو سکی اور ہما کی کیسے ہو گئی ہے، اور کیا میں ہما کی شادی سے خوش ہوں۔ کئی لوگوں نے تو مجھے بطور خاص یہ جتایا تھا کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھ سے پہلے انہوں نے میری چھوٹی بہن کی شادی کر دی اور یہ میرے ساتھ ظلم ہے، اس لیے شاید اب میری شادی کبھی نہ ہو سکے۔ میں خاندان والوں کی باتیں سن کر تھک چکی تھی۔ ہما کی رخصتی ہوتے ہی مہمانوں نے جانا شروع کیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں ابا کے علاوہ اب گھر میں صرف میں اور چھوٹا بھائی ہی رہ گئے تھے۔ گھر کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو ایک بار پھر سے پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے، اماں ابا کو میری فکر کھائے جا رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ ان کی فکر دور کرنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ صبح میں اٹھی تو اماں خاصی خوش تھیں۔ میرے لیے ایک بڑے امیر گھر سے رشتہ آیا تھا۔ میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہیں میرے بارے میں سب حقیقت معلوم ہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ بخوشی راضی ہیں۔ مجھے اماں کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اماں نے مہمانوں کو گھر بلا لیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے مہمانوں کے سامنے گئی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر چل دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بات آگے بڑھانے کے خواہشمند تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی، آخر یہ لوگ کیوں مان گئے تھے؟ انہیں میرے لنگڑے پن پر اعتراض کیوں نہیں ہوا تھا؟ ضرور ان کے لڑکے میں کوئی خامی یا عیب ہوگا، مگر میرا یہ ڈر بھی درست ثابت نہیں ہوا تھا۔ اسد ہر لحاظ سے اچھے تھے، اپنا کاروبار تھا، خوش شکل تھے اور کوئی جسمانی خامی بھی نہیں تھی۔ سب کو اسد پسند آئے تھے اور رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اسد کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ایک ماہ کے اندر ہی میں دلہن بن کر اسد کے گھر چلی آئی تھی۔ میں بہت سے خدشات لے کر اسد کی زندگی میں آئی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی میرے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے تھے۔ اسد ہر لحاظ سے اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ اسد کے گھر سے بہت کم لوگ شادی میں شامل ہوئے تھے۔ گھر کی عورتیں بھی نہیں آ سکی تھیں کیونکہ وہ گھر میں انتظامات میں مصروف تھیں۔ صبح اسد کی بھابھیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسد کے گھر کی سب عورتیں لنگڑی تھیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا جان بوجھ کے یہ لنگڑی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اسد کے 3 بھائی تھے، جبکہ گھر میں صرف اسد ہی ہوتے تھے۔ اسد نے بتایا تھا کہ دونوں بھائی دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں اور 2-3 مہینوں کے بعد گھر آتے ہیں۔ اسد کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک علم نہیں ہو سکا تھا کہ اسد اور اس کے بھائی کیا کام کرتے تھے۔ اسد نے بتایا تھا کہ ان کا اپنا کاروبار ہے، لیکن کس چیز کا کاروبار ہے اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، نہ ہی اسد نے بتایا تھا۔ میں نے بھی زیادہ خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسد کی تینوں بھابھیوں کے کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ میں نے گھر میں کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی تھیں۔ اکثر کوئی ایک بھابھی شام کو گھر سے باہر چلی جاتی تھی
اور پھر رات کو ہی واپس آتی تھی۔ اگر میں پوچھتی تو وہ کہتی تھی کہ بازار گئی ہے۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن سے میری طبیعت کافی خراب تھی۔ اسد کو پتہ چلا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ تب ہی اچانک اسد کو یاد آیا کہ اس کا موبائل ڈاکٹر کے کمرے میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے فون لینے چلا گیا تھا۔ میں کھڑے کھڑے تھکنے لگی تو ڈاکٹر کے آفس کی طرف چلی گئی تاکہ اسد کو بلا سکوں۔ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسد ڈاکٹر سے اتنی دیر سے کیا بات کر رہا تھا، مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی، لیکن سب کچھ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے اور میں ششدر رہ گئی تھی۔ اسد ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ اسے لنگڑی بیٹی چاہیے، لہٰذا ڈاکٹر کوئی ایسی دوائی دے کہ لنگڑی بیٹی پیدا ہو۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کام کے بہت پیسے لگیں گے، کیونکہ ایسی دوائی کسی اسٹور سے نہیں ملے گی، بلکہ ڈاکٹر کو خود انتظام کرنا پڑے گا، اور اب سختی کی وجہ سے رسک بہت زیادہ ہے۔ اس طرح کی دوائیاں رکھنا اور استعمال کرنا قانوناً جرم ہے، اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا منہ مانگی رقم دینی ہوگی۔ مگر اسد کہہ رہا تھا کہ جتنی رقم پہلے دی تھی اتنی ہی رقم ادا کر دی جائے گی، مگر کام پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر اسد کو پہلے سے جانتی ہے اور پہلے بھی اسد اس سے یہ کام کروا چکا ہے۔ میں جلدی بھاگ کر اپنی جگہ واپس آ گئی تھی، مگر اس انکشاف کے بعد میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسد کی اس حرکت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے اسد سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسد واپس آ گیا تھا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر چونک گیا تھا۔ کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے تھکن کا بہانہ کر دیا تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، تاہم میں نے اسد پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے اسد سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو معذور کرنا چاہتا ہو؟ لیکن اسد ایسا کیوں کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معذوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ ساری زندگی میں نے کرب اور اذیت میں گزاری تھی۔ میں اپنی اولاد کو مر کر بھی اس اذیت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ساری رات میں سو نہیں سکی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے صبح سویرے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور امی کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے اسد کو بتایا تھا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے میں کچھ دن امی کی طرف گزارنا چاہتی ہوں۔ اسد نے تاکید کی تھی کہ دوائی باقاعدگی سے استعمال کروں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی کی طرف آتے ہی میں نے فوری طور پر دوائی کوڑ کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا تھا۔ میں اسد سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ اگر میں کسی کو اسد کی اصلیت کے بارے میں بتاؤں گی تو شاید کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ امی کے گھر مجھے سوچنے کا کافی ٹائم مل گیا تھا۔ مجھے 9 ماہ کی مدت کسی ایسی جگہ گزارنی تھی جہاں اسد مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اماں ابا کے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ اسد نے لا محالہ مجھے وہاں سے لے جانا تھا۔ بہنوں کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسی جگہ جانا تھا جہاں اسد مجھے کبھی ڈھونڈ نہ سکے، لیکن پہلے مجھے ہسپتال جانا تھا تاکہ کسی اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کر دوائی لے سکوں، کیونکہ مجھے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں سرکاری ہسپتال چلی گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کی تلاش میں تھی۔ تب ہی مجھے اسد دکھائی دیا۔ میں اسد کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، کہیں وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک تو نہیں پہنچا، مگر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے دروازے پر پہنچی، مگر دروازہ بند تھا۔ میں گھوم کر کمرے کی پچھلی سائڈ پر بنی کھڑکی کی طرف آ گئی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر اس طرح کھڑی ہو گئی تھی جیسے سستانے کے لیے کھڑی ہوں۔ کمرے سے باتوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں غور سے سننے لگی۔ اسد کہہ رہا تھا کہ اس کاروبار میں توقع سے زیادہ منافع ہوا ہے۔ عورتوں اور بچوں کو لوگ بھیک بھی زیادہ دیتے ہیں، اور اگر بچے معذور ہوں تو بھیک 4 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ معذور بچوں کی طلب میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بھائی کو بھی دوسرے شہر میں مزید بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے اغوا شدہ بچوں کو 1-2 دن تک معذور کرنا ہوگا، کیونکہ زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ اس لیے بچے
جلدی ہی معذور ہو جائیں تو اچھا ہے، تاکہ جلدی ہی بھیک منگوانے کے لیے ان بچوں کو استعمال کیا جائے۔ اسد ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ تمام ضروری دوائیاں اور سامان خرید کر ساتھ لے کر آنا۔ بچوں کے اعضاء کاٹنے کے دوران کوئی بچہ مرنا نہیں چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ مجھ میں مزید کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے رکشہ لیا اور گھر واپس آ گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اسد اور اس کے خاندان والوں کا پیشہ گداگری تھا، جس کو وہ اپنا کاروبار کہتا تھا۔ اس کے دونوں بھائی بھی دوسرے شہر میں اسی پیشے میں ملوث تھے۔ شاید بھابھیوں کے معذور بچے بھی وہیں پر بھیک مانگتے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ گداگری ایک مکرو دھندا بن چکا ہے، مگر اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس دھندے میں ڈاکٹرز تک ملوث تھے۔ ڈاکٹر اغوا شدہ بچوں کے اعضاء کاٹ کر بچوں کو معذور کر دیتے تھے اور پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں ہی دوائیوں کے ذریعے بچے کو معذور کر دیا جاتا تھا۔ مجھے اسد سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف بچوں سے بھیک منگوانے بلکہ ان کے اغوا میں بھی ملوث تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی معذور کرنا چاہتا تھا۔ اسد کا مجھ سے شادی کرنے کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ وہ مجھ سے بھیک منگوا سکے۔ شاید کچھ عرصے تک وہ مجھے بھی اس گھناؤنے کام میں شامل کر دیتا۔ میں تو صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ اسد کو شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے وہ اپنی بچی کو معذور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ 9 ماہ کا عرصہ کہیں چھپ کر گزار دوں اور بچی کے پیدا ہوتے واپس آ کر اسد کو منا لوں گی۔ لیکن یہ تو کچھ اور ہی کہانی تھی۔ کیا اسد جیسے درندے اور مجرم کو چھوڑنا درست تھا، جو تھا نہیں کتنے بچوں کی زندگی برباد کر چکا تھا اور نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ چکا تھا؟ مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے پورا یقین تھا کہ پولیس بھی اس معاملے میں ملوث ہوگی اور اسد کی پشت پناہی کرتی ہوگی، اس لیے میں پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسد فون کر کے مجھے گھر بلا رہا تھا، مگر میں 2 دن سے مسلسل ٹال رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں عافیہ آنٹی کے گھر چلی آئی تھی۔ عافیہ آنٹی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں، کیونکہ میں پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ میں نے ساری روداد ان کے شوہر کو کہہ سنائی تھی۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ عافیہ آنٹی کے شوہر ایک معروف وکیل تھے اور بڑے بڑے معروف لوگوں کے کیس لڑ چکے تھے۔ ان کے کافی بڑے لوگوں سے تعلقات تھے۔ وہ اسد کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انکل نے پولیس سے بات کرنے کی بجائے سیدھا کمشنر سے بات کی تھی۔ کمشنر کے حکم پر پولیس نے اسد کے گھر چھاپہ مارا تھا، اسد کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسد کے گھر سے کافی ثبوت بھی مل گئے تھے۔ وہ کمرہ بھی مل چکا تھا جہاں بچوں کے اعضاء کاٹے جاتے تھے۔ ایک کمرے میں اغوا شدہ بچے بھی بے ہوشی کی حالت میں ملے تھے۔ یہ وہی بچے تھے جن کے اعضاء کاٹ کر اسد ان کو معذور کرنے والا تھا۔ میڈیا نے سب تصویریں حاصل کر لی تھیں۔ گھر کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اسد پولیس کی زیادہ مار برداشت نہیں کر سکا تھا اور اس نے بہت جلد اپنے جرائم کا صرف اقرار کر لیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ جرم میں ملوث افراد کو بھی نشاندہی کر دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جس کی جڑیں کئی شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ اغوا شدہ بچوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ میڈیا بھی اس معاملے کی پوری کوریج کر رہا تھا۔ سب لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے جو بچوں کو اغوا کرنے کے بعد معذور کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے۔ تمام گواہ اور ثبوت مکمل تھے۔ اسد اور اس کے گروہ کے ارکان کو لمبی سزا ہوئی تھی۔ میں پھر سے ابا کے گھر موجود تھی۔ اماں بہت دکھی تھیں، مگر میں خوش تھی، کیونکہ میں نے نہ صرف اپنے بچے کی بلکہ بہت سے بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ 9 ماہ بعد میں نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا تھا۔ بچی صحت مند اور مکمل تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اسد سے خلا کے لیے عدالت میں کیس دائر کر دیا تھا۔ بہت جلد مجھے خلا مل گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بچی کے لیے وقف کر دی تھی اور اب باقی کی پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔